की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने किसी किस्म का कोई इकदाम ऐसा नहीं किया जिससे ये पता चले कि ये निगरान हुकूमत है और इसका काम इलेक्शन करवाना है। रात भी एक जगह वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने बार बार जब ये सवाल किया गया तो वो इलेक्शन की तरफ नहीं आए। वो कहने मईशत को बेहतर कर रहे हैं, हमारा फोकस इसी पे है, हम ये बिजली के बिलों पर फोकस कर रहे हैं, हम IMF से बात कर रहे हैं। जब उनसे बार बार पूछा कि इलेक्शन का कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, तो भाई आपको निगरान अगर वज़ीर आज़म बनाया गया है काकड़ साहब तो इसलिए बनाया गया कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, आप 90 दिन के लिए इसलिए आए हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं मेरी मुद्दत कितनी है और मुझे ये भी नहीं पता कि इलेक्शन अनाउंस सदर ने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो फिर अल्लाह खैर है, आप जिस एजेंडे पे आप आए हैं उस एजेंडे पे आप काम कर रहे हैं। अब तमाम सियासी पार्टियां जो कि इलेक्शन चाहती हैं उनमें पीपल्स पार्टी, PTI और दीगर मुख्तलिफ जमातें ये चाह रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून को अब भी 90 दिन का नाम सुन पर सांप सूंघ जाता है, क्योंकि उनके पास किस्म किस्म का कोई बयानिया नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। और ये सारी महंगाई और सारे इस वक्त जिस तरह के लोग खुदकशियाँ कर रहे हैं और ये बिजली के बिलों पे जो मामला जा रहे थे तो दरमियान उन्होंने और पेट्रोल बम फेंक दिया कि 17 रुपये और महंगा कर दिया। तो सुनाइए, मुझे नहीं पता चलता कि ये कैसे हुक्मरान है, क्योंकि पहले ही अवाम बिल बुला रहे हैं तो उसको और उन्होंने जलते हुए तेल में डाल दिया। अब जमात इस्लामी ने जिस अंदाज में पूरे पाकिस्तान में हड़ताल कराई, पहिया जाम हड़ताल थी, उसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ, तो उस बारे में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की और बस यही कहा है कि बिल सबको अदा करने पड़ेंगे और 400 यूनिट तक जो लोग हैं उनके बारे में किश्तों का सोचा जाएगा। तो ये इस तरीके से बात नहीं बनती। होना तो ये चाहिए कि जो भी हुक्मरान हो वो जो बात करे उस पर डट जाए। हालांकि एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है ये केयर टेकरों ने ये कहा था कि हम मजलूम के साथ हैं, हम जालिम के साथ नहीं। तो मुझे ये बताएं, जो बिल 5000 का है उसको आप 20,000 डालेंगे तो ये जालिम और मजलूम की जंग नहीं है, उसमें आप जालिमों के साथ खड़े हैं और ये आप कहते हैं कि ये बिल जरूर अदा करने पड़ेंगे। तो मैं इस वक्त जो मेरे मेहमान हैं वो नहायत ही अहम अहमियत के हामिल शख्सियात हैं, जिसमें चौधरी खालिद क़य्यूम साहब हैं जो कि बहुत ही आम तजिया नगार भी हैं और उन्होंने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग भी करते हैं। वो इकबाल एक्सप्रेस अखबार में पूरे पाकिस्तान के जो नुमाइंदगान हैं उनको देख रहे हैं। मैं आपको जनाब खुश आमदीद कहता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। इनके साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा महमूद अशरफ ऑफ डस्का। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और ये डस्का से MNA का इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी ने इनको टिकट दिया हुआ है। तो मैं आपको भी जनाब खुश आमदीद कहता हूँ, आप हमारे शो की रौनक बने। तो मैं राणा साहब आपसे शुरू करता हूँ, क्या पीपल्स पार्टी 90 दिन में इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएगी? देखें जी, बात यह है कि एज ए सियासी पार्टी मैं ये समझता हूँ कोई भी इस मुल्क की सियासी पार्टी है उसकी सोच यही होनी चाहिए कि हमने एक इलेक्टरल प्रोसेस के तहत ही गवर्नमेंट में आना है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि आइन की बालादस्ती हो। आइन के अंदर जो मुद्दत है इलेक्शन की वो 90 दिन की है। तो हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी ने अपनी CEC मीटिंग के अंदर भी ये डिमांड किया है कि इलेक्शन बर वक्त हो, क्योंकि अवाम का जो मसला है वो अवामी हुकूमत ही हल कर सकती है, क्योंकि उसको अवाम का दर्द होता है। जैसे आपने ये बताया केयर टेकर हैं, हमारे लिए सब मुहतरम है, लेकिन कोई भी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उसको पता है कि हमने अवाम के पास बारहा बार जाना है। अवाम का प्रेशर, अवाम के दुख दर्द उन तक डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है अवाम के साथ। तो हम ये समझते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी उसके लिए हर तरह से इंशाअल्लाह ताला पूरा सियासी दबाव बढ़ाएगी। इलेक्शन कमीशन के साथ हमने इसको टेकअप भी किया हुआ है और हम समझते हैं कि इलेक्शन 90 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। ये जो महंगाई और बिजली के बिलों का मसला है जी, क्या इलेक्शन करा देने से हल हो जाएंगे? देखें, ये अहम बात आपने ये की है। देखें, अगर महंगाई होती है ना दुनिया में तो वहाँ पे इनकम लेवल को रेज किया जाता है, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बिजली का बिल बढ़ेगा तो
لوگوں یہ ہماری کنسیڈریشن ہونی چاہیے کہ ہماری سٹیک ہولڈر عوام ہے. ہم جن کو کہتے ہیں کہ فلاں سٹیک ہولڈر ہے فلاں سٹیک ہولڈر ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر اس ملک کی عوام ہے. ان کو پوچھا نہیں جاتا، ان کو پوچھا نہیں جاتا. کسی جگہ. ہمیں جو بھی پالیسی جو بھی چیزیں ہمیں فریم کرنی چاہیے، ہمیں عوام کے دکھ درد کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انکم لیول پہ بھی فوکس کیا ہے کہ خاص طور پہ سیلری پرسن ہے ان کی سیلری بڑھائی جائے تاکہ میچ کیا جائے کہ اگر ایکسپینسز آپ کے رائز ہوتے ہیں تو آپ نے وہ ایکسپینسز پے کہاں سے کرنے ہیں. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آج عوام اپنی ذاتی جو کسی کے پاس جیولری ہے، کسی کے پاس کوئی ایسٹ ہے، وہ سیل کر کے اپنے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں. کب تک ادا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی سوچنے کا مقام ہے. ایکچوئل بات یہ ہے نا کہ بل ہے 5,000 کا، جی اس کے ٹیکس ادا کے 15,000 روپے کر دیا جاتا ہے. تمام انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے. چلو بجلی کا بل ہے وہ تو ٹھیک لیں آپ، لیکن ٹیکسز جو ہیں ہم ہر طرف ٹیکسز دے رہے ہیں. اگر کوئی چیز خریدتے ہیں اس کو ٹیکس دیتے ہیں. تو یہ جو ریونیو کا کام ہے، یعنی جو ادارے ٹیکس وصول کرتے ہیں ان کا کام بھی بجلی والا تو میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو ہماری فائنانس منسٹری ہے اس کو جب بجٹنگ کرتے ہیں تو یہ جو جتنے انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ عوام کے اوپر ہے جو کہ بیچارے ٹیکس فائلر نہیں ہیں تو ان کے اوپر ٹیکسز کا جو بوجھ ڈالا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ انجسٹیفائڈ ہے. اس کو وڈرا کرنا چاہیے. آپ ٹیکس لیں انکم کے مطابق. آپ کہتے ہیں جی ایڈوانس ٹیکس ہے یہ آپ کا ایڈجسٹیبل ہوگا. ایڈجسٹیبل تو اس کا ہوگا جس کی انکم ہوگی، جس کی انکم نہیں ہوگی وہ کہاں سے ایڈجسٹ کرے گا. تو ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ تمام اس میں IMF کا رول ہے پاکستان کی مہنگائی میں. دیکھیں جی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جب بھی آپ کسی جگہ سے ڈونر ادارے سے لوکلی یا انٹرنیشنلی لوننگ لیتے ہیں نا تو اس کی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں. اس کو یہ غرض ہوتی ہے کہ میرا یہ پیسہ واپس کیسے آئے گا، میرا یہ انٹرسٹ واپس کیا آئے گا. ٹھیک ہے، اس کی یہ کنسیڈریشن نہیں ہوتی کہ عوام کے اوپر اس کا بوجھ کیسے پڑے گا. یہ تو ہمیں ڈومیسٹکلی دیکھنا چاہیے کہ ہماری جو فائنانس کی ٹیم ہے کہ ہم یہ لون لے رہے ہیں، ہم اس کا بوجھ کس سیکٹر پہ ڈالیں جو سیکٹر اس کو ٹالریٹ کر سکے. رانا محمود صاحب، کیونکہ یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے نا اس میں بلاول بھٹو نے بھی بڑا کریڈٹ لیا کہ میں نے یہ کر کے دیا ہے، میں نے یہ لون لے کے دیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے. اچھا، اب جس وقت اس کی ضرورت ہے عوام کو اور عوام پہ سارا بوجھ لاد دیا گیا. IMF کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریبوں کا خون نچوڑ دیں، آپ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کریں جو کہ ٹیکس پہلے نہیں دے رہے. اچھا، اب کیونکہ ان کے بعد دو چیزیں ہیں، جب چاہتے ہی آئل کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں بجلی کی قیمتیں بڑھا، ایک مہینے میں 2-3 دفعہ بڑھاتے ہیں. اس بارے میں آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے، کیونکہ اس میں آپ بھی شامل ہیں؟ میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ دیکھیں ایک ہے کہ ڈیڈ لاک تھا انٹرنیشنل لوننگ کے، لون لینا کوئی پرابلم نہیں ہے، لون نیگوشیٹ کیا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ لون کی یوٹیلائزیشن اور اس کی ری پیمنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں نہیں، وہ فائنانس منسٹری کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے اپنی ری پیمنٹ کو پلان کرنا ہے کہ میں ری پیمنٹ کا برڈن کس پہ ڈالوں. بلاول صاحب نعرے لگاتے رہے کہ میری وجہ سے. آپ دیکھیں میں نے گزارش کی بلاول صاحب، اس بات پہ آپ ایگری ہیں؟ نہیں، میں نے گزارش کی کہ ایک ہے چونکہ وہ فورن منسٹر سے انٹرنیشنل نیگوسیشن کہ ہم ایک کرنچ کے اندر ہیں، ہم اس کرنچ کے اندر سے ہمیں لون کی ضرورت ہے. لون کی ضرورت اور چیز ہے، لون کی ری پیمنٹ اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. وہ آپ کا انٹرنل ایشو ہے، وہ آپ کی یہ ایسے ہی ہے کہ جو بھی حکومت وہ قرضہ لیتی ہے اور اتارتے عوام ہے، یعنی لینے والے اور ہیں اتارنے والے اور ہیں. اور جس طریقے سے اب پاکستان کے تمام شہریوں کی کھال کھینچی جا رہی ہے، مہنگائی اپنی طرف ہے اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے. بالکل یقیناً، جس کی وجہ سے بالکل، کیونکہ پیپل پارٹی کی کنسٹیٹوئنسی تھی غریب آدمی، وہ پس کے رہ گئے اور پیپل پارٹی نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف نعرے لگائے ہیں کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے، لانگ مارچ بھی کیا، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلا. میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں تھی، یہ ایک 18 مہینے کی گورنمنٹ تھی، انٹرم تھی. اس کا یہ بیسک نعرہ تھا جو بھی اتحادی تھے کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں، ہم سیاست بچانے نہیں آئے، کیونکہ ملک اس جگہ پہ پھنس چکا تھا کہ اس کو ایک ٹریک کے اوپر لانا ضروری تھا.
جہاں تک یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو ٹینیور پورا ہے اس کے اندر اگر آپ اس کا مقابلہ دوسروں سے کریں، آپ 2018 سے 2013 کو کمپیئر کریں، یہ زیڈ اے بھٹو صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں، محترمہ کی جو گورنمنٹ بڑی 1 سال میں وہ 18 مہینے کی ہے، ایک دفعہ 3 مہینے کی ہے، آپ اس کا ایک پروگرام رکھ لیں، بے شک آپ اس کو اسٹڈی کریں کہ 15 سال کی جو پیپلز پارٹی کی اوور آل گورنمنٹ ہے اس میں عوام کو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی نے ہی ڈلیور کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے عوام کے لیے جو بنیادی اقدامات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہی دور میں ہوئے ہیں۔ جناب چور صاحب، ماشاءاللہ آپ کی بڑی نگاہ ہے، عمیق نگاہ ہے، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بھی آپ سن رہے ہیں، آپ پرانے جانتے ہیں اس کو۔ اب یہ بتائیں، یہ کیئر ٹیکر صاحب ڈاواں ڈولیاں مار رہے ہیں اور وہ سیاست کی ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کی کوئی بات نہیں کر رہے۔ جب بھی اس سے پوچھا گیا ان کے اس سے الیکشن کرانا، الیکشن کچھ نہ کام ہے۔ آپ یہ بتائیں اس میں یہ جو گومو کی حالت ہے یہ کب تک کلیئر ہوگی؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو وفاق سمیت چاروں صوبوں کے اندر جو نگران حکومتیں قائم کی گئی ہیں، یہ نگران حکومتوں کا اصل جو کام ہے وہ ملک کے اندر صاف، شفاف اور پرامن جو انتخابات ہیں ان کا جو انعقاد ہے اس کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے لیے اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو 18ویں ترمیم کے بعد پھر جس طرح جو الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے، تمام سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھی بما پی ٹی آئی، ان جماعتوں نے اتفاق رائے سے جو ترامیم کی تھی الیکشن ایکٹ کے اندر 2017 میں، اس میں بھی نگران حکومتوں کا جو رول تھا اس کو بڑا جو ہے وہ منیمائز کر دیا گیا تھا، اور اس رول میں جو پالیسی فیصلے تھے وہ نگران حکومتوں سے لے لیے گئے تھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جو سابق اتحادی حکومت تھی، اب سابق اتحادی حکومت نے اپنے آخری ایام میں پارلیمنٹ، قومی اسمبلی کی آخری دنوں میں ایسی قانون سازی کی، ایسی الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کی جس کے تحت جو نگران حکومتیں ہیں ان کو بعض اہم فیصلوں کے معاملے پر پالیسی ساز فیصلے کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیے کہ اس کے باوجود جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے تحت 90 روز کے اندر جو انتخابات ہیں وہ کروائے جانے لازمی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے جب مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں جب مردم شماری کے نتائج کی منظوری دے دی گئی، یہ ایک آئینی فورم ہے، اور تو اس کے بعد پھر جس طرح آئین کے تحت ایک آئینی تقاضا ہے کہ ہر 10 سال بعد پاکستان میں نئی مردم شماری ہونی چاہیے، اور جب یہ تقاضا پورا ہو اور اس کے بعد سی سی آئی میں جو نتائج ہیں ان کی منظوری دی جائے، تو اس کے بعد ایک آئینی اور قانونی تقاضا یہ بھی ہے کہ پھر حلقہ بندیاں جو ہیں وہ بھی نئے سرے سے ہوں گی۔ تو اب جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت وہ الیکشن کمیشن کو 120 دن دیتا ہے۔ 120 دن میں وہ حلقہ بندیاں کرنے کے پابند ہیں، اور اب جبکہ پاکستان کی مختلف اپوزیشن جماعتیں، حتیٰ کہ جو سابق حکمران اتحاد ہے اس کے اندر جو جماعتیں تھیں جن میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جن میں اے این پی بھی شامل ہے، بی این پی مینگل بھی شامل ہے، بعض دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ انتخابات 90 روز میں کروانے کی ڈیمانڈ سامنے آئی۔ تو یقیناً اس سے بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطالبے میں اتنا پریشر اور دباؤ نہ ہو جتنا یہ سابق اتحادی جماعتوں کے موقف میں ایک وزن نظر آیا۔ اور اس کے ساتھ دیکھا آپ نے کہ یورپی یونین کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی اور باقی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ایک رائے آنا شروع ہو گئی کہ 90 روز میں انتخابات جو ہیں وہ کروائے جائیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت ایک معاشی بحران ہے، اس معاشی بحران جو نے بھی جو ہے وہ انتخابات کے حوالے سے ایک دباؤ جو ہے اس میں اضافہ کیا،
اور اسی دباؤ کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو حلقہ بندیوں کا عمل ہے اس کی جو ٹائم لائن ہے اس میں تبدیلیاں کی ہیں، اور 15 دن یا 14 دن جو ہیں وہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ پیچھے لے کر آئے ہیں۔ اور اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کے اندر جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے، پاکستان کی تاریخ کا بدترین جو ہے وہ معاشی بحران ہے، وہ یہ معاشی بحران اب بڑی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ اس معاشی بحران نے اب پاکستان کی سیاست کو بھی جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں جو ہے وہ لینا شروع کر دیا ہے، اور یہ اکنامک کرائسس جو ہے، یہ معاشی بحران جو ہے، یہ اس وقت ختم ہوگا جب ملک کے اندر سیاسی استحکام آئے گا، اور ملک کے اندر سیاسی استحکام اس وقت آئے گا جب ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں اب وہ کم از کم پاکستان کے اندر ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے، ایک معیشت پر ایک میثاق جو ہے وہ کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام کے لیے انتخابات کا جو انعقاد ہے اب وہ بھی بے حد جو ہے وہ ضرورت ہے، اور اس سے یقیناً پاکستان میں سیاسی استحکام کے نتیجے میں پھر معاشی استحکام کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال سے جو معاشی بحران سنگین ہوا ہے، اس کی قیمت پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ حکمران جنہوں نے لوٹا وہ ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیے اس میں جو ہے اگر اس حوالے سے اگر آپ بات کریں گے تو اس طرح اس حوالے سے کرپشن کی جو شکایات ہیں اب وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، باقی جماعتوں کے اندر بھی ہیں، اس میں ساری جماعتوں کے اندر الزامات جو ہیں اب وہ ایک دوسرے پر ہمیشہ لگتے رہے ہیں، اور یقیناً اس پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کھا جائیں اور عوام کو سارے کرنے میں سمجھتا ہوں یہ کیسے جس طرح معیشت کے بچانے کے لیے، معاشی بحران کے خاتمے کے لیے ایک معاشی چارٹر کی ضرورت ہے، اسی طرح ملک میں کرپشن کا جو ناسور ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی ایک چارٹر کی ضرورت ہے۔ یہ کرے گا کون؟ یہ کون میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے یہ ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہماری سیاسی قیادت فیصلہ نہیں کرے گی تو پھر اس کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ صورتحال کی سنگینی کا احساس کریں اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کردار ادا کریں۔ آپ اتنی زیرک شخصیت ہیں، آپ یہ کوئی ایک طرح کوئی سرا تو دیں، جس نے کسی نے ٹلی باندھنی ہے کہ کون بنے گا؟ اس طرح باتیں تو سب کرتے ہیں، سب سیاستدان لیکن وہ منزل بتایا نا بھی کون سیاستدان کرے گا؟ فوج کرے گی، یہ مقننہ کرے گی، یا سیاستدان جب تک ان کو کوئی ٹھاک کرنے والا کوئی نہ ہو تو یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے سب سے اہم جو فورم تھا وہ پارلیمنٹ تھی، اچھا وہ قومی اسمبلی تھی، وہ سینٹ تھی، لیکن بدقسمتی سے جو سابق وزیر اعظم ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، ان کے رویے کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر یہ سارا کوئی نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کی طرف سے جو ہے پارلیمنٹ کا 16 مہینے بائیکاٹ کیا گیا، جس نے 16 مہینے اور اسمبلیاں جو ہے کے پی کی، یہ ساری بات آپ ڈال دیتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ سے بائیکاٹ کس نے کیا؟ قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے کیا۔ یار یہ قصہ پر نہیں، آپ دیکھو صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کس نے کیا؟ ساری بات صرف وہ 3.5 سال پہ آ گئی۔ نہیں دیکھیے آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولہ رکھیں، اور یہ سارے ذمہ دار ہیں، یہ سارے ذمہ دار ہیں، اور خاص کر جو آخر میں 16 مہینے ہیں نا، جن میں انہوں نے اپنے سارے کیس ختم کیے ہیں اور ملک کو جس نیج پہ یہ لے گئے اس طرف آپ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی میں آپ کی بات کی اس حوالے سے تائید کرتا ہوں بسم اللہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، وہ چینی کا بحران ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس چینی کے بحران کی نوعیت جو ہے وہ وہی ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں چینی کا بحران جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح، یعنی پہلے پی ٹی آئی کے دور میں آپ نے دیکھا کہ چینی جو ہے وہ وافر جو ہے وہ پاکستان میں پیدا ہوئی، اور پہلے چینی ایکسپورٹ کر دی گئی، اور اس کے بعد جب کرائسس یہاں جنم لیا اور جب شوگر مافیا نے اس صورتحال کا ناجائز فائدہ اٹھا کر
अपने मुनाफा बढ़ाने की कोशिश की तो फिर जो है वो चीनी शार्ट हुई। नहीं तो और ये चीनी का बहरान, इसका जिम्मेवार कौन और है? इसी तरह नहीं, कौन से मैं हुकूमत से समझता हूं जिम्मेदार है कि इसी तरह किसी को इल्जाम तो उठाएं आप, इसी तरह जिस तरह जनरल बात ना करें। मैं समझता हूँ जिस तरह पीटीआई के दौर में एक चीनी का बहरान पैदा हुआ, इस तरह अब जो है साबिक जो इत्तेहादी हुकूमत है उनके दौर में भी जो है उसी तरह पहले चीनी जो है वो 2.5 लाख टन चीनी जो है वो शुगर मिल्स एसोसिएशन को बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई। इस शर्त पर इजाजत दी गई कि यहाँ पर मुल्क के अंदर मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में जो है वो कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो शुगर माफिया है पाकिस्तान के अंदर वो इतनी ताकतवर है। चौधरी खालिद कयूम साहब से हम ये पूछेंगे, खालिद कयूम साहब जो है वो स्मगल भी की। खालिद कयूम साहब से के लिए मैं खालिद कयूम साहब के लिए मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये चौधरी परवेज इलाही को बार बार पकड़ा जाता है और पुलिस भी अगर उनको घर छोड़ने के लिए आती है तो दूसरी पुलिस उनको पकड़ ली। ये असल में दाल में काला है। अब इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही एक ही जेल अटक में चले गए हैं, क्या ये कोई नई कारस्तानी तो नहीं है उनकी मेल मुलाकात की कि आपस में मिलकर को बात तय करें? तो मैं इनके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ और हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम यहाँ बात कर रहे थे चौधरी खालिद कयूम साहब से और उनके लिए सवाल मैंने छोड़ा था कि चौधरी परवेज इलाही को बार बार क्यों पड़ा गया था और इन दोनों को अटक जेल में किस लिए इकट्ठा किया गया? जी खालिद साहब। देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि जो साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं उनके ऊपर दरअसल आप जानते हैं कि कई किस्म के केसेस हैं और ये भी आप जानते हैं कि उनकी वजारत आला के ये जो 5 माह आए थे, इन 5 माह के दौरान अवाने वजीर आला में आप भी जाते रहे हैं, हम भी देखते रहे हैं कि कितनी ज़्यादा जो है वो तेज़ियाँ थीं और कितना ज़्यादा जो वसाइल थे सूबे के उनके इस्तेमाल पर उनके इस्तेमाल के लिए जल्दी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आई और जो वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए। और बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि जिस तरह जब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब थे तो उस वक्त भी ये सूबे के अंदर जो सूबे के वसाइल थे उनकी मुनसिफाना तकसीम नहीं की गई। ठीक। और सूबे के जो वसाइल थे नाज साहब उनका रुख जो है वो उस्मान बुज़दार के दौर में सिर्फ 2 अजला डेरा गाजी खां और मियाँ वाली तक महदूद है। ठीक। और उसके बाद जब चौधरी परवेज इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने तो सूबे के वसाइल का रुख फिर सूबे के 2 अजला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन तक जो है वो महदूद कर दिए गए। ठीक। सारे वसाइल जो है वो अब वहां पर इस्तेमाल करने के लिए जो है वो आप रिकॉर्ड तो निकालें, आप बजट तो निकालें और देखें कि कितनी तेज रफ्तारी से और जल्दबाजी से आप वहां पर जो है जब परवेज इलाही साहब गुजरात जाते थे, जब मंडी बहाउद्दीन जाते थे तो पूरे सूबे की इंतजामी मशीनरी वहां जाती थी और वहां पर ये हंगामी तौर पर जो मंसूबा जात थे उनकी वहां मंजूरी दी जाती थी, फौरी तौर पर वहां पर काम शुरू करा दिए जाते थे और टेंडरिंग का जो अमल है उसको भी नजरअंदाज कर दिया जाता था। तो इस हवाले से उनके बारे में जो शिकायत हैं वो नैब में भी चल रही हैं और इस हवाले से उनके खिलाफ जो करप्शन के इल्जामात हैं वो एंटी करप्शन में भी केस कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि वो जो है अपनी स्पीकरशिप में इस दौरे हुकूमत में जो पीटीआई का दौरे हुकूमत था 3 बार पंजाब असेंबली के अंदर जो है उनके स्टेनोर में भर्तियां की गई। तो आप जानते हैं कि वहां पर जो भर्तियां थी वो भी सियासी बुनियादों पर हुई। उन्होंने पूरा तमाम जो अदारे थे सूबे के उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया।
ان کی کابینہ تو اٹھا کر دیکھیں, کچھ 150 تو مشیر انہوں نے بنا دیے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اور ہر مشیر کو نہ صرف گاڑی بلکہ دیگر جو امراض اور سہولیات تھیں وہ بھی ان کو جو ہے وہ دستیاب تھی, اور خزانے کا بھرپور اور بے دریغ استعمال جو ہے وہ ان کے دور حکومت میں ہوا. یہ آپ کی اطلاع کے لیے ہے, جتنے بھی مشیر بنائے نا انہوں نے, ان کو ایک آنا نہیں دیا, کوئی گاڑی نہیں دی, کوئی پیٹرول نہیں دیا, کوئی آفس نہیں دیا, کیونکہ آئی نو ویری ویل, کیونکہ ہم اس میں شامل تھے. تو یہ بات آپ کی بے بنیاد ہے. باقی یہ جو بات ہے نا اپنے علاقے گجرات کو, منڈی بہاؤدین کو انہوں نے زیادہ فنڈ دیے, یہ بات درست ہے. اب میں کیا پوچھ رہا ہوں, یہ جو سیاسی طور پہ پروزری کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, اور جب ایک پولیس اس کو گھر چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے تو درمیان میں نئی پولیس آ گئی, یہ مجھے اس کی کوئی بیک گراؤنڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے پی ٹی آئی کے دور حکومت پہ رکھی گئی کہ جس دور میں بدترین سیاسی انتقام جو ہے وہ اس ملک کی سیاسی قیادتوں سے لیا گیا, تو آپ جو ہیں وہ کیوں یہ بھول جاتے ہیں جب آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی یا چودھری پرویز الہی کی بات کرتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی انتقام نہ ہو, لیکن ان کے دور میں جو انتقام ان کی طرف سے لیا گیا, پی ٹی آئی کے دور حکومت میں لیا گیا, کہ کس طرح نون لیگ کی قیادت کو, پیپلز پارٹی کی قیادت کو کس طرح انتقام کا جو نشانہ ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں بنایا گیا. وہ اس وقت تو جو ریمانڈ تھا نیب کا وہ بھی 90 روز سے کم نہیں تھا, تو وہاں اس دور میں تو ضمانتیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضمانتیں ہیں اب وہ دستیاب ہیں, اور یہاں پر انصاف جو ہے اب وہ روزانہ عدالتوں سے ہمیں نظر آتا ہے. ماضی میں تو انصاف بھی اس طرح نہیں ملتا. پوچھ رہے ہیں ان سے, پوچھے. اچھا, اب زرداری صاحب بھی آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں, اور سنا وہ بھی الیکشن کے بعد آئیں گے, اور مریم نواز جو کہ بلاول کی بہن ہے وہ بھی باہر جا رہے ہیں. اس میں کیا صداقت ہے؟ دیکھیں جی, ملک سے ان کا جانا ایک معمول ہے. اچھا, وہ پہلے بھی جاتے ہیں, آتے جاتے رہتے ہیں. دبئی میں ظاہر ہے ان کا گھر ہے, ان کے اپنے وہ اب ظاہر ہے نانا بن گئے ہیں, بچوں سے کھیلنے کے لیے ان کو بھی ایک ریلیکسیشن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے سی سی کی میٹنگ لاہور میں ہوئے گی, اور جو میری پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ اس کو وہ چیئر کریں گے. اور سیاسی قیادت جو ہے ظاہر ہے وہ ملک کے اندر ہے پیپلز پارٹی, اور پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے کوئی بھی ٹائم آیا ہے اس ٹائم کے اندر ملک کے اندر رہا ہے, اس ملک کے عدالتوں کو بھی فیس کیا, اور اس ملک کے اندر انہوں نے ہمیشہ رہ کے سیاست کی ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کا آنا جانا, باہر آنا جانا, مسلم لیگ کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ ان کی لوگ ہی بتا سکتے ہیں. دونوں بہن بھائی ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی ایک نیشنل ایجنڈا کے اوپر مل کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو یقیناً ایک رسپیکٹ ریگارڈ کا رشتہ ہوتا ہے, وہ رہنا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان. لڑائی کو کوئی کسی طرح بھی لڑائی سیاستدانوں کے درمیان اس ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. اچھا, پیپل پارٹی کے الیکشن کے لیے کیا تیاری؟ ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی پیپل پارٹی الیکشن کی تیاری کے لیے. بالکل کر رہی ہے پیپلز پارٹی. آپ دیکھیں کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ حلقہ میں جیسے اپنے حلقہ میں ہوں, میرے حلقہ میں سب سے زیادہ پاکستان پیپل پارٹی کام کر رہی ہے. میں پاکستان پیپل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. تو آپ سروے کروائیں نا میرے حلقہ میں, آپ جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ حلقے میں ایکٹیویٹی پاکستان پیپل پارٹی کی ہے. تو اس طرح لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہیں وہ اپنے حلقوں میں چلے گئے ہیں, تو اپنے حلقوں کے اندر. پیپل پارٹی کا بیانیہ کیا اس دفعہ؟ معیشت. اچھا, معیشت جو ہے ہمارا مین پرائم جو آبجیکٹ ہے وہ معیشت ہے. دوسری یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے جو معاملات ہیں, عوام کہہ سکتے ہیں معیشت کی بحالی, میں وہی بات کروں کہ معیشت کی بحالی. اور دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک کویسچن آپ نے چوئی صاحب سے کیا تھا کہ کون کرے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی بھی بڑا فیصلہ جو عوام کی ترجمانی کرے وہ سیاستدان کر سکتے ہیں, اور اس وقت آصف زرداری سے بہتر کوئی چوائس نہیں ہے.
جو کہ دوست دشمن سب کو اکٹھا کر سکتا ہے, جو سیاست میں کسی کو دشمن نہیں سمجھتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سیاسی حریف ہیں ہمارے, تو ہم ان سب سے مل کے ملک کے بہتر مفاد میں نیشنل ایجنڈا فریم کریں. وہ ایجنڈا وہ جو اس ملک کی عوام کو کر رہے ہیں, بالکل بالکل ان کا کام ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ماضی میں بھی انہوں نے کیا, آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی جو ہے اس کو فوکس ہے ہمارا کہ ہم انشاءاللہ تعالی ساری پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بٹھائیں گے اور بٹھا کے وسیع تر مفاد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم سب مل کے اس ملک کو ان بحرانوں سے کیسے نکال سکتے ہیں, اس عوام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. جس طرح سندھ سے آپ 15 سال سے برس اقتدار ہیں جی, اور سندھ کے کئی علاقے ایسے ہیں یہاں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, میڈیسن نہ ملنے کی وجہ سے مر رہے ہیں اور دیگر معاملات ہیں, تو آپ نے ایک چہرہ تو بنایا نا سندھ کو, تو سندھ کی یہ صورتحال کر کے کیا آپ پاکستان پورے کا بھی حال یہ کرنا یہ چاہتے ہیں؟ پرسیپشن ہے نا جی, آپ پرسیپشن کی تو ہم بات نہیں کر سکتے. آپ میرے ساتھ انٹیریئر میں چلیں, میں آپ کو گھماتا ہوں. روڈ انفراسٹرکچر, ہیلتھ کیئر کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر جو کام کیا ہے اس کی آپ اعداد و شمار آپ نیٹ سے چیک کریں کہ چاروں پروونس کو دیکھ لیں. سب سے زیادہ تو نمبر 1 اس وقت سندھ ہے. جس وقت جو پہلے کہا جاتا ہے کہ پنجاب ماڈل ہے, آج تو سندھ کا ماڈل ہے. سندھ کے اندر آپ جتنا آپ دیکھیں کہ آج بھی پورے پاکستان سے لوگ گورنمنٹ میں جاتے ہیں علاج کے لیے, تو وہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کی ایک ول ہے, وہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ان کی پرائم چیزیں تھی کہ عوامی فلاح کے منصوبے شروع کریں, جو بیسک ہے کہ لوگوں کو جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہے. تو سندھ گورنمنٹ کا اس وقت نمبر 1 پوزیشن ہے, لیکن یہ اتنے مسائل ہیں آپ اس کو اوور ا 1 نائٹ نہیں حل کر سکتے کہ جی آپ سنگل ڈے میں حل کریں. آپ کی پرائیورٹی اور ول نظر آنی چاہیے. جس طرح ابھی آپ نے سندھ کے بارے میں بتایا, میں نے یہ سوال کیا, آپ نے اس کو رد کیا, تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بلاول بھٹو جب وزیر اعظم پاکستان کے بن جائیں گے تو نقشہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعظم ہے وہ یقیناً ایک سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پریورٹی ڈیولپ کرے گا, اور ملک کا نقشہ جو ہے عوام کے جو فلاح کے منصوبے ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. مہنگائی ہم فوکس ہوگی کہ غریب آدمی کو ہم کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں, جو اس کی بیسک ضروریات ہیں اس کو کیسے پورے کر سکتے ہیں. جیسے معیشت کی بات کی ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ معیشت, ملک کی معیشت کے ساتھ ہمارے عوام کی معیشت جو ہے وہ بیسک چیز ہے. اگر عوام کی معیشت ہے, ان کی ارننگ کیپیسٹی بڑھے, ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی نوجوان کو کس طرح سے انگیج کریں. جو ہماری فورس ہے, سب سے بڑی ہماری فورس ہے HR کی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان جو ہے, جو اس وقت IT کے اندر ہمارے ہمسائے میں انقلابی جو اقدام ہو رہا ہے, سافٹ ویئر انڈسٹری سے گروتھ ہو رہی ہے, ہم اپنے نوجوان کو انگیج کریں گے تاکہ وہ اسکل لیبر میں بھی آئیں. یہ نہ ہو کہ کسی نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو وہ بیٹھا بیچارہ بے روزگار ہے, وہ PN کی نوکری دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں. دیکھیں ہمارے ساتھ سب سے بڑے جو 2-3 پرابلم ہیں, وہ سب سے بڑا ہے کہ ہماری جو عوام ہے, جو 24 کروڑ عوام ہے, اس کے ساتھ افغانستان ایک ہمارے ساتھ کنٹری ہے. کل ایک میں کہیں پڑھ رہا تھا, جو سب سے بڑی پرابلم ہے جو ہماری ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی ہے اور ہماری جو اس کو روک تھام ہے, وہ بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں. آپ عوام کے اوپر تو ڈال دیتے ہیں نا, دیکھیں سمگلنگ روکنا کس کا کام ہے؟ آپ کی بارڈر سیکیورٹی فورسز ہے, وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ایڈریس کرے تاکہ ملک کے اندر آپ کی ایکسپورٹ بڑھے اور آپ کا جو زر مبادلہ ہے وہ بڑھے, امپورٹ آپ کی کم ہو. جو امپورٹ بیس انڈسٹری ہے ہماری ملک کے اندر, اس کو ہم دیکھا جائے کہ جو بیسک را مٹیریل ہے وہی ہم منگوائیں اور ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں تاکہ ہماری اپنی ایگرو بیس انڈسٹری کی پروموشن ہو اور ہمارا فورن ریزرو جو ہے وہ بڑھے. تو یہ ہمارے بیسک اقدامات ہوں گے کہ پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی ایکسپورٹ کو بڑھایا. اب جیسے کہ پاکستان اور انڈیا, بھارت, ہم آپس میں کھیل رہے ہیں, اور آج 3 رکنی ایک وفد جو ہے نا ان کے کرکٹ بورڈ کا آ رہا ہے, ذکا شرف صاحب اس کو ویلکم کر رہے ہیں, وہ بھی پیپل پارٹی سے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم کھیل سکتے ہیں تو ہم تجارت کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں تو اس کا ایز اے پرسنل کیپیسٹی میں اس کا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ ہمارے ملک کو جو ہمارے ہمسائے ہیں وہ ایک ریالٹی ہے کہ اب انڈیا ایک سیپریٹ کنٹری ہے, پاکستان ایک سیپریٹ کنٹری ہے. انفارچونیٹلی کشمیر ایک بڑا ایشو ہے, ٹھیک ہے.
اس ایشو کو ہمیں ڈپلومیٹک وے سے ایڈریس کرنا چاہیے. اور جو ہماری ٹریڈ ہے وہ دیکھیں ایک عوام ہمارے ملک کے اندر ہے، ایک وہاں پہ ہے، جب بجائے جو انڈائریکٹ ٹریڈ ہوتی ہے ہمارے کنٹریز کے اندر وہ ڈائریکٹ ٹریڈ میں ہو تاکہ ہمارے لوگ بینیفٹ اٹھا سکیں. ہماری فوڈ سیکیورٹیز ہیں اور دوسری ہماری کاٹن کے اندر ہیں. تو یہ ایک ہمیں ہماری جو ٹریڈ ہے میں اس کا سپورٹر ہوں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنی چاہیے. یعنی کرکٹ اگر ہم کھیل سکتے ہیں جی تو تجارت بھی ہونی چاہیے. جی بالکل. اور جب یہ بات یہ آتی ہے تو پھر مسئلہ کشمیر آ جاتا ہے. میں نے پہلے کہا نا کہ ڈپلومیٹک طریقہ سے اس کو حل کرنا چاہیے. جو کشمیر کا ایشو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم دیکھیں ہماری تجارت بھی بند ہے، کشمیر کا مسئلہ بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو کشمیر کو ہم ڈپلومیسی سے حل کریں. جو ہماری فورن آفس سے کو ٹیک اپ آلریڈی کیا ہوا ہے وہ ظاہر ہے ہمارا ڈپلومیٹک وے سے حل ہونا چاہیے. جو خالق جون صاحب آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اس وقت جو معاشی بحران میں ہے، اقتصادی بحران میں ہے، اور میں کہتا ہوں سیاسی بھی بحران ہے، اس کے حل کے لیے پاکستان کو حکمرانوں کو کون سے ہدف کو لینا چاہیے تاکہ یہ معاملات حل ہو سکے؟ دیکھیے اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان بحرانوں میں اس قدر گر چکا ہے، جھگڑا ہوا ہے کہ جکڑ چکا ہے کہ ان بحرانوں سے اب کوئی ایک سیاسی جماعت اس ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور قیادتیں جو ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ اگلے انتخابات کے بعد ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ بنائی جائے جس میں تمام جماعتوں کی اونرشپ ہو، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں، اور اس سے جو ہے پھر پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اصلاحات پر بھی اتفاق ہوگا. ایک چارٹر آف اکانومی جو ہے وہ خود وجود میں آ جائے گی، اور اس سے جو ہے ساری قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مل کر ہی اس ملک کو بحران سے نکال سکتی ہیں. کیونکہ جہاں پر اس وقت پاکستان کی معاشی بدترین صورتحال جا چکی ہے، اس کے ذمہ دار بھی اس ملک کی سیاسی قیادتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے. تو اب ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے پاکستان کے جو 24 کروڑ عوام یہ جو خمیازہ بھگت رہے ہیں، ان کی جو چپکلش، ان کی جو محاذرائی، ان کی سیاستدانوں کی لڑائی اور سیاسی ایجنڈے جو ہیں وہ الگ الگ جس طرح لے کر چل رہے ہیں، اس کا سارا جو بوجھ پڑا ہے وہ پاکستان کے مظلوم عوام پر. انوار کاکڑ صاحب نے کل ایک جگہ کہا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو درست سمت پہ لا رہے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نہیں لا سکے، شہباز شریف نہیں لا سکے، نواز شریف نہیں لا سکے، اپنے یعنی تحریک انصاف بھی نہیں لا سکی. تو یہ جو آتے ہیں کیئر ٹیکر جن کا کام صرف الیکشن ہے، وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے وہ بڑے معیشت دان ہیں، اور ان کے آنے سے جیسے $1 کہتا تھا میرے آنے سے $1 200 پہ چلا جائے گا، وہ آج 300 کتنے پہ ہے. تو یہ ساری باتیں ایسی کیوں کرتے جو یہ کر نہیں سکتے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت معاشی بحران سے کو ہم بھگت رہے ہیں، اس کی بنیاد جو ہے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت رکھی گئی جب جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی طرف سے بطور وزیر اعظم جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے سے انحراف کیا گیا. اس انحراف کی جو قیمت ہے وہ اب تک جو ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں. اس نگران حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو فیصلہ ہے کہ جو سابق حکومت ہے اس کی جو اقتصادی اور معاشی پالیسیاں ہیں ان کو جو ہے وہ جاری رکھنے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس سے بھی یقیناً آگے چل کر جو ہے یہ بڑا خوشائن فیصلہ، اچھی بات ہے. ہر حکومت کو یہ چاہیے. یہی چارٹر آف اکانومی ہے کہ یہ چارٹر آف اکانومی تمام جماعتوں کے درمیان ہونا چاہیے کہ حکومت کسی کی بھی ہو، کسی بھی جماعت کی آئے، لیکن جو معاشی اور اقتصادی پالیسیاں ہیں ملک کی ان میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے بہترین مفاد میں جو ہے
उनको उनमें तब्दीलियां नहीं आनी चाहिए, अच्छा, तो उनको खत्म नहीं किया पहले जाना जितने भी केयर टेकर आते रहे ना, वो सियासतदान नहीं थे, वो गैर सियासी और गैर फाल और गैर मुतहरक थे। अच्छा, लेकिन अब ये जो है सियासतदान आया और इसको राजा रियाज ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर बनाया, ठीक है। अब राजा रियाज साहब कहते हैं कि मैंने नाम दिया है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के टेकर ने रात बताया एक इंटरव्यू में कि मुझे फोन किया था शहबाज शरीफ ने कि आप वज़ारत उज़्मा के लिए तैयार हो जाए। ये क्या कहानी है पीछे इसकी? ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दुरुस्त फरमाया है कि नवारुल हक काकड़ साहब को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने पर जो मुशावरत थी उसका सारा अमल जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया था। एक तो उन्होंने अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन इत्तेहादी जमातों को भी उनकी नामजदगी पर इत्माद में लिया था, और दूसरा ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं इनका जो ग्रुप है बाप पार्टी के अंदर, उस ग्रुप में भी आप देखना कि जाम कमाल समेत जो हैं अक्सर लोग आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन से पहले बाप पार्टी का एक धड़ा जो है वो जो है वो नून लीग में शामिल हो सकता है। काकड़ साहब तो शायद शामिल ना हो, तो जरदारी साहब बड़े पर तोड़ रहे थे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, अब आप नून लीग को ले आए। उससे पहले बाप पार्टी का एक ग्रुप जो है वो पीपल्स पार्टी में जा चुका है। एक ग्रुप जाना चाहता था लेकिन फिर कुछ तब्दीलियां रूनुमा हुई सियासी मंजरनामे पर, और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो दूरियां आपको कुछ होती हुई नजर आ रही ये है, जालसाजी है सर, कौम को धोखा दिया और छोड़े इस बात को। उसकी बैकग्राउंड में जो बलूचिस्तान के सियासी अमूर हैं वो भी एक वजह यकीनन है। सायरी, आपने जो खालिद कयूम साहब की बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी और मेरे जो उन्होंने जवाबात दिए, उसका फैसला आपने करना है कि खालिद कयूम साहब ने हर बात जो है ना वो डाली है तरीके इंसाफ पे, कि उन्होंने ये किया। हालांकि 30 साल से जो हुक्मरान है पीपल पार्टी और नून लीग जो बारियां ले रहे हैं, और अगले 30 साल की भी उन्होंने सब बंदी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें वो मामला देकर जाए और वो इस तरह का सियासी प्रोग्राम दिया जाए ताकि मैं और मेरी बहन मरियम नवाज 30 साल तक आगे खेल सके। इसका फैसला आपने करना है कि मेरे सवालात और मेरे पैनल के जवाब। अल्लाह हाफिज़।